बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि साबिक DGI SPR कोर कमांडर रिटायर्ड जनरल आसम सलीम बाजवा, जो इस वक्त CPAC को हेड करते हैं और इस वक्त वज़ीर ममलकत बराए अतलात व नशरियात हैं, हुकूमत के अंदर हैं, उनके हवाले से भारतीय लाबी ने एक भरपूर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। ये CPAC के ख़िलाफ़ साजिश है, ये पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ साजिश है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है। ये आज कहानी जो है हम इसका तफसीली जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर ये बहस चल निकली है कि उन्होंने अपने टेन्योर में बेज़ातियाँ की हैं, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है और अमेरिका और के अंदर रेस्टोरेंट्स कायम किए हैं। उनका बेटा और उनका भाई इसके अंदर मुलव्वस है। रियल एस्टेट का बिज़नेस किया है। इसमें कितनी सदाकत है। हम चलते हैं इस्लामाबाद से एक सीनियर सहाफ़ी जो कई किताबों के मुसन्नफ़ हैं, तज़किया लगा रहे हैं, एंकर पर्सन हैं, उनसे आज इन बातों का जवाब लेते हैं। मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी, कई किताबों के मुसन्नफ़, सितारा इम्तियाज़ डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम शिराज साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आज पूछूंगा कि हमारे जो साबिक DGI SPR कोर कमांडर जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा साहब के हवाले से इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालफ खास करके और फिर पाकिस्तान में भी ये बहस चल निकली है कि उन्होंने अपने ज़माने में अपने वक्त में बेशुमार करप्शन किया है। अमेरिका के अंदर रेस्टोरेंट्स बनाए हैं, उनकी फैमिली का नाम आ रहा है, उनके भाइयों का, बेटों का। इसी तरीके से उन्होंने रियल एस्टेट भी का भी बिजनेस जो है वो बनाया। और इसका आप समझते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर आपने भी ये मॉनिटर किया होगा, मीडिया पर भी ये खबरें जो है वो हर ज़ुबान ज़द आम है। तो चूंकि जनरल आसम सलीम बाजवा CPAC के इस वक्त उसको हेड करते हैं, जो पाक चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो चीन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है। इसके अलावा एक तो उनके पास ये होता, दूसरा वो वजीर आजम के मामले खसूसी हैं। इट मीन्स के ही उसका उनका जो ओहदा है वो अब पब्लिक का ओहदा है, पब्लिक ऑफिस होल्डर है। उनका ओहदा एक वजीर के बराबर है, यानी बराए अतलात व नशरियात। तो उन पर बहरहाल बहस तो होनी चाहिए और छानबीन भी होनी चाहिए, और के मीडिया पर भी होनी चाहिए और अदालतों में भी होनी चाहिए और आवाम में भी ये बहस होनी चाहिए कि आया ये एलिगेशंस जो है ये दुरुस्त है या गलत है। फिर आर्मी की साख जो है इससे मजरू हो रही है। फिर जो चीन और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आप इस हवाले से जो मैंने इंट्रो दिया है और सवाल भी आपके सामने रखा है, आपकी मोरज़ात या आपका मौक़िफ़ इस हवाले से क्या होगा फिर? शिराज साहब, बात यह है कि जब कोई बात सामने आती है, मसला सामने आता है, इल्ज़ाम सामने आता है, तो इल्ज़ाम को देखा जाता है कि इल्ज़ाम क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, उसकी हकीकत क्या है। बुनियादी तौर पर भारत के एक मेजर हैं, मेजर गोरवारिया। वो सोशल मीडिया पे अपना एक चैनल चलाते हैं और उसके अलावा ट्वीट करते हैं। उन्होंने सबसे पहले एक ट्वीट किया जिसके ऊपर बहुत सारी जायदादों के नंबर और नाम लिखने के बाद ट्वीट पर एक लिस्ट डाल दी, और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम किया। और इससे पहले उनका एक प्रोग्राम और मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि तालिबान को और उन लोगों को हटाने में, भगाने में या इंडिया को साइड लाइन पर लगाने में ISPR का बहुत बड़ा किरदार है। और उस वक्त सलीम बाजवा जो है वो इंचार्ज थे। उसके बाद गफूर आ गए, जनरल गफूर आ गए, उस पर उनके ट्वीट मौजूद है। लेकिन जाहिर है राह ने कुछ चीजें निकाली हैं, कुछ गढ़ी हैं, कुछ मन गढ़ंत बनाने के बाद उनसे एक पूरा ट्वीट भी करवाया और एक प्रोग्राम करवाया। और यही प्रोग्राम फिर पाकिस्तान के एक नूरानी साहब जर्नलिस्ट हैं जो न्यूज से मुतल्लिक थे आजकल अमेरिका में, उन्होंने फिर एक जगह एक वेबसाइट पे इसको डाला और उसके बाद फिर उन्होंने खुद भी एक प्रोग्राम किया। ये तो है इस इल्ज़ाम की या जो खबर आई है इसकी बैकग्राउंड है। अब ये खबर
ایسا نہیں ہے کہ انڈین کی طرف سے آئی ہے تو جھوٹی ہے بالکل ہم نہ سمجھیں، یا انڈیا کی طرف سے آئی ہے یا سوشل میڈیا پہ آئی ہے تو ہم بالکل اس کو سچ سمجھیں. اس کو پرکھنا ہوگا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. اس حوالے سے تو آسم باجوہ ہی بتا سکتے ہیں کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. البتہ انہوں نے اس کو مختلف اینگل سے پیش کرنے کی کوشش کیا کہ جناب فلاں جگہ سے آئی، انڈیا سے آئی، اس قسم کی باتیں ہیں، لیکن اسپیشلی انہوں نے ان چیزوں کی تردید ابھی تک شاید 2 دن میں آئے لیکن ابھی تک میرے سامنے آئی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ خواہ جنرل فوج میں ہو یا وردی میں ہو یا غیر وردی میں ہو، جب کسی کی کرپشن آتی ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اب تحقیقات کے طریقے لوگوں نے بنا لیے. فوج نے کہا ہے کہ ہمارا جو احتساب ہے وہ فوج ہی کرے گی، فوج کرے گا، لیکن یہ درست بات ہے کہ فوج نے اپنے لوگوں کو پھانسی بھی دی، جرنیلوں کو ہٹایا بھی، لیکن عوام میں شور نہیں ڈالا، زیادہ اس کا چرچا نہیں کیا تاکہ فوج بدنام نہ ہو. اور اس طرح بدنام نہ ہو جس طرح آج دیکھیں کہ بھارت میں تقریباً 25 سے 30 ہزار افسروں کی جگہ خالی ہے، اور بھارت میں روز کروڑوں روپے کے اشتہار دے رہے ہیں کہ فوج جوائن کرو، فوج جوائن کرو. لہٰذا نوجوان پڑھے لکھے فوج میں جانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، اس طرح متوجہ ہی نہیں ہو رہے. تو اب وہ پریشان ہے کہ کہاں سے پڑھے لکھے نوجوان لائیں جو فوج میں. لہٰذا فوج کی جو بدنامی ہے وہ پھر فوج میں لوگوں کو جانے سے روک دیتی ہے، اس لیے نہیں کرتے. اب ججوں نے اپنا احتساب کا نظام بنایا ہوا کہ جناب جج کو کوئی تھانہ کچہری کوئی چیز نہیں پوچھ سکے گی، اس کے لیے اپنی جوڈیشل کونسل ہے اسی میں پیش ہوگا. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے جج بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کو بری کرو، اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. تو اسی طرح پھر اس کا مطلب ہے کہ وکلا کو بھی اپنی عدالتیں بنانی چاہیے، صحافیوں کو اپنی بنانی چاہیے، اور پھر حد اگر نیچے گیا تو جیب تراشوں کو اپنی عدالت بنانی چاہیے، اور ڈاکوؤں کو اپنی، اور قاتلوں کو اپنی عدالتیں بنا لی چاہیے. یہ درست بات نہیں ہے. نظام قانون، عدل، احتساب کا نظام ایک ہی ہونا چاہیے جس کے روبرو سب کو پیش ہونا چاہیے، اور سب ایک قانون کے ماتحت ہی دیکھے جانے چاہیے. یہ ہے سر. لیکن اس کا سلیم باجوہ صاحب کو چاہیے کہ تردید کریں، بتائیں کہ یہ باتیں غلط ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. ان کو ممکن ہے کہ وہ تیار بھی کریں لیکن وہ یہ کرنا چاہیے ان کو. جی ایتھیکلی ان کو ابھی اس عہدے پر اتنے الزامات جبکہ پینڈنگ ہیں اور لوگ بحث کر رہے ہیں، اور میں بھی آپ سے یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہو گیا ہوں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے عہدے سے، جو دونوں ان کے پاس عہدے ہیں، ان سے الگ ہو جانا چاہیے، یا کیا طریقہ کار ہوگا؟ یا فوج کا اپنا کوئی نظام ہے وہ تحقیق کرے گی، یا وزیر اعظم کو کوئی ایکشن لینا چاہیے؟ الزام تو ہے، اور جب تک الزام ہے تب تک اس عہدے کے ساتھ میرے خیال میں اس پر فائز رہنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے، فوج کے لیے بھی نہیں ہے، اور وزیر اعظم کے لیے بھی نہیں، حکومت کے لیے بھی نہیں. شیراز صاحب، بات یہ ہے کہ الزام کیا ہے. دو باتیں. ایک تو بات ہے کہ وہ جرنیل رہے ہیں، آئی ایس پی آر کے ڈی جی رہے ہیں، کور کمانڈر رہے ہیں، ان کو یہ وزیر مملکت وغیرہ کا عہدہ قبول ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، یا اگر تھا تو سی پیک نہ رکھتے، ادھر آتے اور سیاست میں باضابطہ آ جاتے. 2 سال ان کو ہو گئے تھے تو سیاست میں باضابطہ آتے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا الزام درست ہیں، صحیح ہیں، نہیں ہیں. جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ واقعی الزام ہیں، ان کا کچھ ثبوت موجود ہے، پھر تو کسی آدمی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عہدے پہ قائم نہ کرو. یہ بھی تو الزام آئے ہیں. ان الزامات کے بارے میں کہ سچ ہیں، جھوٹ ہیں، حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے، نہ کسی پاکستانی ادارے کے پاس اس کا ثبوت ہے، نہ نیب کے پاس ہے، نہ کسی کورٹ میں ہے، نہ کسی تھانے میں. ایک آدمی بیٹھ کے اگر الزام لگا دے شیراز صاحب کے لیے اربوں روپے ہیں، خربوں روپے ہیں، آج کے بعد ان کو ٹی وی پہ نہیں آنا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے. جب تک اس کا کچھ ثبوت نہ ہو، عدالت میں سے سماعت نہ ہو. دیکھیں یہاں ایم این اے بیٹھے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، وزراء بیٹھے ہوئے ہیں جن پر عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں. اب پچھلے دنوں میں دیکھ رہا کو 7-8 آدمی تو ایسے ہیں ارکان پارلیمنٹ جن پر قتل کے الزام ہیں، لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں. چیف منسٹر صاحب پہ بھی دیکھیں الزام لگایا گیا کہ شراب کا پرمٹ وہ کہتے ہیں میں نہیں دیا، اور درست بات ہے انہوں نے دیا بھی نہیں ہے، ہائی کورٹ نے اس کو بحال کیا تھا. لہٰذا صرف الزام کی بنیاد پر کسی کو اگر روک دینے کی روایت چل پڑی تو پھر اس دنیا میں کوئی آدمی کام نہیں کر سکے گا. ہر آدمی کے خلاف کوئی نہ کوئی الزام آ جائے گا. یہ بتائیں کہ سعودی عرب، امریکہ اور سعودی عرب جو ہے وہ، یا یونائٹڈ عرب ایمریٹس، سی پیک کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ دیکھیں سر، بنیادی طور پہ سی پیک کی مخالفت کی کئی وجوہات ہیں. اس وقت دبئی کی نہ تو فیکٹری ہے، نہ وہاں کوئی کارخانہ ہے، نہ وہی کوئی کام چلتا ہے. وہاں صرف اور صرف کام یہ ہے وہ ٹریڈنگ کا ہے کہ ساری دنیا سے مال دبئی میں آتا ہے. ایران کی بندرگاہ کو بڑے جہازوں کے لیے امریکہ نے روکا ہوا ہے، اور کوئی بندرگاہ ہے نہیں.
لہٰذا دبئی سے چھوٹی کشتیوں میں سامان جاتا ہے بندر عباس اور دوسری جگہ، اور پورے روس اور سینٹرل ایشیا میں سپلائی ہوتا ہے۔ یہ روٹ آسان اور قریب طریقہ ہے۔ اگر روس کے ذریعے آؤ تو آپ کو 4 دن لگ جاتے ہیں پانی میں۔ اگر سی پیک کے بعد بندرگاہ یہ بن جاتی ہے، گوادر بن جاتی ہے، تو پھر دبئی کی بندرگاہ زیرو ہو جائے گی۔ اور کوئٹہ میں ایئرپورٹ بنا رہے ہیں، وہاں پر کوئٹہ میں بھی اس کو جدید کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گوادر میں بھی بڑا ایئرپورٹ بن رہا ہے، 5 اسٹار ہوٹل بن رہے ہیں۔ تو پھر لوگ دبئی میں نہیں ہوں گے، جب ان کے جہاز یہاں لگیں گے اور سینٹرل ایشیا جائیں گے یا ایران تک جائیں گے۔ تو دیکھیں سی پیک میں ایک چائنا نہیں ہے، 8 ممالک ہیں، 8 ممالک اس میں شامل ہیں۔ اس میں روس بھی شامل ہے، چین بھی شامل ہے، اس میں منگولیا بھی شامل ہے۔ 8 ممالک ہیں جو اس روٹ سے فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ دبئی کی بندرگاہ بیٹھ جاتی ہے۔ دبئی کے دیکھیں وزیر نے مجھے چین میں کہا کہ آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، آپ کیوں ہماری بندرگاہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ایران کا خیال ہے کہ یہ نہ بنے اور بندر عباس کے ذریعے سارا کام جائے تاکہ اس کے اوپر ہم پیسے وصول کریں، ہماری معیشت ٹھیک ہو۔ تو یہ معیشت کی لڑائی ہے۔ یہ گوادر کے چالو ہونے، بڑا ایئرپورٹ بننے، 5 اسٹار ہوٹل بننے کے بعد دبئی کی بھی حیثیت ختم ہو جائے گی اور ایران کی بھی پوزیشن جو ہے خراب ہوگی۔ جی، اس میں امریکہ صرف مخالفت اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی چین کے ساتھ لڑائی ہے، یہی ایک وجہ ہے، یا اس کے علاوہ اور کوئی اس کے دور مقاصد ہے؟ سر بنیادی طور پہ جو ہے وہ سی پیک اس لیے مخالفت کر رہا ہے کہ چین کو 8 دن لگتے ہیں اپنا سامان یہاں پہنچانے میں، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات ہے کہ چین کو یہاں آسانی ہوگی، 24 گھنٹے میں سامان جو ہے وہ جہاز پہ چڑھ جائے گا، اور اس کے بعد ایک تو قیمت بچے گی، وقت بچے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے پیش نظر ہے امریکہ کے۔ اور اگر ایک راستہ کھل جاتا ہے، دیکھیں امریکہ کو دنیا کیوں مانتی ہے؟ اس لیے مانتی ہے کہ امریکہ قریب ترین اس کا سامان پہنچ جاتا ہے، ایکسیس اس کو تیزی سے ہے، پھر ان ملکوں کا دفاع وہ کرتا ہے۔ یہ ملک ڈرتے ہیں۔ جب یہ سی پیک کا راستہ کھل جاتا ہے، چین کو ایک کاریڈور مل جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ جتنے بھی سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں، ان ممالک تک اس کی رسائی جب پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ امریکہ سے زیر نگی نہیں رہیں گے۔ میں وہاں 20 دن ان کے مختلف لیکچر سنتا رہا، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس کے اوپر بڑی تحقیق کی ہے کہ لوگ امریکہ کی طرف کیوں جاتے ہیں، ہماری طرف کیوں نہیں جاتے، ہماری معیشت اس سے بہتر ہے، لوگ ہمارے پاس زیادہ ہیں، کام ہمارا اچھا ہے۔ تو ان کا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ان ساتھ ایکسیس نہیں ہے، ہم ان کو کسی برے وقت میں مدد نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہم نے طے کیا کہ اب 8 کاریڈور نکالیں گے، فوری طور پہ ایکسیس ہوگا۔ یہ ان کے پیش نظر ہے اور اس کی بنیاد پر ہی وہ کام کر رہے ہیں۔ چین کی جو پاکستان میں یہ انویسٹمنٹ ہے یا ہم پر لون ہے، یہ کیا ہے جو انویسٹمنٹ جو سی پیک ہے، یہ ہے کیا؟ یہ ہم پر لون ہے یا مدد ہے یا انویسٹمنٹ ہے یا ہمیں قرضوں کی شکل میں واپس ریٹرن کرنا پڑے گا؟ کیا ہے یہ؟ اس کی تو 2-3 صورتیں ہیں، جس میں ہم لاہور میں فرض کیا ہم موٹر وے بنا رہے ہیں یا گرین منصوبہ بنا رہے ہیں یا باقی بنا رہے ہیں، یہ منصوبے تو لون سافٹ لون ہے۔ لیکن جو روڈ ہے اس میں ان کی شراکت داری ہے، کہ ان کو شراکت داری سے مراد ہے کہ اگر فرض کیا 100 روپے کا ایک روڈ بنتا ہے تو 70 یا 60 یا 70% جو ہے وہ ہمیں فری میں دیں گے۔ اس میں شراکت ایسی ہوگی فری میں وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں، اور باقی جو ہم اپنے پاس سے لگائیں گے، یہ ان کا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس کے بعد تو 5 7 8 سال میں جو ہے وہ اس کی قیمت بھی پوری ہو جائے گی، راہداری پہ بھی ہو جائے گی، پاکستان اور اہم ملک ہو جائے گا۔ تو اس میں تو ظاہر معاشی طور پہ ہم خوشحال ہو جائیں گے۔ اور وہ جو باقی لون ہے وہ اتنے کوئی مشکل لون نہیں ہے، وہ سافٹ لون ہے جس کے لیے ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر سافٹ لون نہ لیا جائیں، شہروں میں پانی، بجلی، روڈ اور فراہم نہ کیے جائیں، تو امریکہ یا کوئی اور ملک جو ہے وہ سی پیک کے خلاف اتنا پراپیگنڈا کرے گا کہ لوگ اس کے خلاف مظاہرہ کریں گے۔ لہٰذا لوگوں کو خوشحال کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرف ایک پیش رفت ہے۔ ڈاکٹر عبد الودود قریشی صاحب، سینئر جرنلسٹ، تجزیہ نگار، مصنف، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان اور اہل پاکستان کی خیر ہو، اور اس کے اندر جتنے بھی لوگ کسی طرح کی بھی کرپشن میں ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور اس ملک کو اس کرپشن سے پاک کرے۔ بہت شکریہ۔ آمین۔